अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमन से होंगे, खुशबाश होंगे। और जो रोज़ाना मैं खुशबाश का वर्ड बोलती हूँ ना, अक्सर लोग मुझसे नाराज़ होते थे कि ज़ुनैरा खुशखबरियाँ तो आप कोई सुनाती नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह से सिचुएशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है कोई खुशखबरी सुनने को मिलती है। तो जल्दी जल्दी में मैंने जनाब थंबनेल अपने सोशल मीडिया टीम को कहा कि आप डालें, और उन्होंने थंबनेल के ऊपर जो लिखा उसके बाद मुझे कुछ कॉल्स भी मौसूल हुई कि सुनहरा ये आपने क्या लिख दिया। फिर मैंने गौर किया तो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, और नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ था सनम जावेद की इज्जत डैश कर दी गई, वालिद का बयान आ गया। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि खबर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दोनों अलग अलग लाइंस लिखी हुई हैं, उसको एक साथ मत समझिएगा। जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो अभी मैं आपको देने वाली हूँ कि आज की सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, वो खुशखबरी को उसके साथ ना जोड़िए। और जो दूसरी लाइन है वो मैं नहीं कह रही, वो खुद सनम जावेद के वालिद साहब जो हैं, वालिद ग्रामी, उनका बयान सामने आया है कि उनकी बेटी के साथ क्या उसकी इज्जत खराब की जा रही है। तो उसके हवाले से बात करेंगे। और आज मैंने आपको बताना है कि हमारे जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, उनके खिलाफ भारत ने बड़ी बदतरीन किस्म की बदकलामी की या बदतमीजी की उनके साथ, उनकी शिकायत भी की आईसीसी को। और तकलीफ क्या है कि वो एक मुसलमान है और उन्होंने एक ऐसा काम कर डाला है भारत के अंदर जिससे पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त तकलीफ हो रही है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहली खबर से। सबसे पहली खुशखबरी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दिल थाम के जरा सुनिए कि वाकई खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल जो है वो सस्ता किया है, और कम सस्ता नहीं किया, काफी ज्यादा माशाल्लाह से सस्ता किया है। और जैसे कि लोग कह रहे थे कि डॉलर की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो फिर जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनमें कमी क्यों नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने पेट्रोल जो है वो 40 रुपए और डीजल जो है वो 15 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया है। इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। वफाकी वजारत खजाना की जानिब से ये नोटिफिकेशन फाइनली जारी हुआ है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत जो है वो 40 रुपए कम हुई है, और 15 रुपए जो है वो डीजल की कमी आई है। अब जो पेट्रोल की नई प्राइस है वो है जी 303 रुपए 18 पैसे। वैसे पूरा 300 कर देते तो ज्यादा बेटर हो जाता। अब 303 रुपए अगर आपको कोई दे भी दे तो ऊपर आपको 18 पैसे कौन देगा। मेरा ख्याल है 305 ही देगा। मेरे ख्याल से आजकल तो 5 का सिक्का भी पाकिस्तान में नहीं चलता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के तेल की जो कीमत है वो 214 रुपए हो गई है, और साथ में 214 रुपए 85 पैसे। अब 85 पैसे कोई कैसे देगा, ये आपने खुद सोच लेना है। नई कीमतों का इतलाक जो है अभी हो चुका है जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं वीडियो 12 बजे से पहले बना रही थी। अब जो आप वीडियो देखेंगे तो इतलाक हो चुका होगा। और आपको बता दूं कि दूसरी जानिब जो है वो जराये का ये भी कहना है कि पेट्रोल पर फी लीटर 60 रुपए लेवी और 22 रुपए कस्टम ड्यूटी जो है वो बरकरार रखी गई है। और ये भी कहा गया है कि हाई स्पीड डीजल की जो फी लीटर कीमत है वो 50 रुपए लेवी और 23 रुपए कस्टम्स ड्यूटी जो है वो उसके ऊपर बरकरार रहेगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खुशखबरी। और इसके साथ ही मैं आपको दूसरी खुशखबरी दे दूं कि इस वक्त जो डॉलर की प्राइस है, आप मुझे शाबाश दीजिए, मैंने आपको कहा था 250 तक जाएगा, और इस वक्त जो मार्केट है, ओपन मार्केट, उसमें डॉलर की जो प्राइस है वो 350 से कम होकर अब 277 रुपए पर आ गई है। इंशाल्लाह 250 रुपए पर भी आएगी, लेकिन बात यह है कि 250 के ऊपर वो सस्टेन भी करे, ये नहीं कि 250 पे आए और उसके बाद फिर शूटर की तरह ऊपर चली जाए। और तीसरे नंबर पर जो बड़ी खुशखबरी मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान जो है माशी बहाली की तरफ चल निकला है। शरह नमूद 3.5% तक हो गई है, जो कि अभी चंद माह पहले माइनस में जा रही थी। यानी पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया होने जा रहा था, अब उसकी शरह नमूद 3.5 पर आ गई है। ये हाफिज साहब का डंडा है जो कमाल कर रहा है, तो जो कि बड़ी ही खुश आइन बात है। अलबत्ता एक बात यह है कि गोल्ड की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, उसके बारे में लोगों ने पूछा था। तो गोल्ड की प्राइसेस में इसलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि दुनिया के अंदर गोल्ड के अंदर प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। दैट्स वाई वो डॉलर के हिसाब से नहीं चल रहे बल्कि दुनिया के रेट के हिसाब से चल रहे हैं। और जनाब अली, अब मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद रिजवान हमारे क्रिकेटर हैं, उनके साथ भारत के अंदर जो है वो बदतमीजी की गई, और बदतमीजी यहां तक पहुंच गई कि वहां पे एक पुलिस अहलकार को लोगों ने थप्पड़ भी मार दिया। ये सारा मामला असल में क्या है, लोगों ने थप्पड़ मारा या थप्पड़ पुलिस वाले ने उनको मारा, ये जो असल मामला है मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टॉकरे में जो मैच होता है, आपको पता है भारत पाकिस्तान का, वो जो है वो सबके सामने होता है, लोगों का, शायकीन का काफ़ी रश जमा हो जाता है। फिर आपको ये भी पता है कि उस मैच के अंदर जो है भारत गालिब रहा, लेकिन उसके बावजूद बदतमीजी जो है वो अपने अरूज पे रही। मैच के दौरान स्टेडियम में लाखों का मजमा जो है वो आपको नजर आया, लेकिन पाकिस्तानी फैंस वहां पर नजर नहीं आए, भारतीय फैंस थे, लेकिन उन्होंने बदतमीजी जो है वो अपने अरूज पे रखी। टॉस के बाद जो है भारत के शायकीन जो हैं
وہ پاکستانی کپتان بابر اعظم کو جو ہے تنگ کرتے ہوئے نظر آئے، اور پھر وہاں پر لوگوں نے کیا کیا کہ محمد رضوان کے آؤٹ ہونے کے بعد ان کو جب وہ پیویلین جا رہے تھے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ہندو پرستانہ انہوں نے وہاں پر نعرے لگائے، جو کہ آپ کو ویڈیو بھی یہاں پر نظر آ رہا ہوگا، بڑی بدتمیزی کی اور نامناسب ورڈز کا استعمال بھی کیا، اور سوشل میڈیا پہ شائقین کرکٹ جو ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھتے رہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچی، اور ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ روٹیٹ کی، جس میں اسٹیڈیم میں موجود ایک فین کو خاتون پولیس سے بدتمیزی کرتے دیکھا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور پھر ویڈیو میں خاتون پولیس کے سمجھانے پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کو مسلسل جو ہے وہ بحث کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور جب تنگ آ کر خاتون پولیس اہلکار نے اس شخص کو تھپڑ مارا تو اس شخص نے بھی بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اس خاتون کو تھپڑ جو ہے وہ رسید کر دیا۔ یہ تمیز سیکھی ہے جی بھارتیوں نے، اور محمد رضوان کے پیچھے اس طرح سے ہاتھ دھو کر پڑ گئے کہ انہوں نے، محمد رضوان نے کرکٹ اسٹیڈیم گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی، اور اس کے بعد ان کے ایک وکیل صاحب ہیں، ان کے وکیل صاحب نے آئی سی سی کو شکایت کی اور کہا کہ محمد رضوان نے نماز کیوں پڑھی ہے بھارت کے اندر؟ بھائی 5 وقت کا مسلمان کے اوپر نماز جو ہے وہ فرض ہے، وہ جہاں پہ بھی ٹائم ہوگا پڑھ لے گا نماز۔ اس کے بعد آئی سی سی سے جب انہوں نے جواب مانگا وہاں کے بھارتی وکیل نے، تو آئی سی سی نے کہا کہ بھائی یہ ان کی عبادت کا حصہ ہے اور اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد محمد رضوان کے پھر پیچھے پڑ گئے، اور اس بات پہ پیچھے پڑے کہ محمد رضوان نے اپنی جو اننگز ہیں وہ نام کی تھی کس کے؟ انہوں نے اپنی اننگز نام کی تھی فلسطین کے۔ تو اس بات پہ بھی بھارت کو تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کے جو نریندر مودی ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو اب محمد رضوان جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ اپنی جیت کا اعلان کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ان کو تکلیف ہوئی، اور انہوں نے آئی سی سی کو کہا کہ انہوں نے کیوں فلسطین کے حق میں ٹویٹ کیا ہے، جس کے بعد آئی سی سی نے محمد رضوان کے بارے میں ان کو یہ جواب دیا کہ وہ کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، لیکن اگر وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا نجی معاملہ ہے، اس پہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی بھارت اس وقت جس طرح سے بدتمیزیاں کر رہا ہے، جس طرح سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو جس طرح انہوں نے ان کا اتنا وارم ویلکم کیا تھا، سمجھ لیں کہ اس کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف۔ تو تیسری خبر جناب علی یہ ہے کہ صنم جاوید جو ہیں ان کی عزت خراب کی گئی، یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ مجھے شرم آ رہی ہے اس طرح کی بات بولتے ہوئے، یہ بات سب سے پہلے عمران خان نے کی تھی۔ جب ابھی وہ اریسٹ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنا بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جتنی بھی خواتین، جس میں جو ہے خدیجہ شاہ بھی شامل تھیں، جس میں صنم جاوید بھی شامل تھیں، اور بھی خواتین شامل تھیں، یاسمین راشد کو چھوڑ کے وہ تو بڑی ہیں، عالیہ حمزہ، ان تمام خواتین کے ساتھ انہوں نے کہا تھا جیل کے اندر جو ہے وہ زیادتی کی گئی۔ اور اس کے بعد جب یہ جو صنم جاوید کے والد ہیں یہ بہت ہی ایک دوگلے قسم کے انسان ہیں، میں اس لیے معذرت کے ساتھ یہ ورڈز بول رہی ہوں کیونکہ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ پی ٹی آئی کی ایک طرف برائی کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں میری بیٹی اس پہ ثابت قدم ہے، کبھی یہ کہتے ہیں میری بیٹی مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑے گی، کبھی یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو وہ نانی کہتی ہے، نانی جو ہے اس کے خلاف سازش کر رہی ہے، نانی اس کی عزت لٹوانا چاہتی ہے، ان کے والد کا نا دماغ خراب ہو گیا، اور کبھی وہ منصور علی خان کے جا کے شو میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ عمران خان کروا رہا ہے۔ یعنی کبھی آپ سارا ملبہ جو ہے وہ مریم نواز پر ڈال دیتے ہیں، کبھی آپ سارا ملبہ جو ہے وہ عمران خان پر ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کے اوپر آپ وہ ملبہ نہیں ڈالتے، جو کہ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کی بیٹی جلسوں جلوسوں میں لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں وہاں جاتی کیا تھی کرنے کے لیے؟ وہاں تو لوگ جا کے ناچتے تھے، اور پھر آپ مجھے بتائیے نا کہ کوئی عزت دار خاتون ہوگی تو وہ بس میں بھی جا کے کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا خدا نہ خواستہ کہ آگے پیچھے لوگ جو گزریں گے وہ اس کو ٹچ کر کے گزریں گے۔ آپ کون سا اپنی بیٹی کو کوئی لوہے کا لباس بنا کے بھیجتے تھے؟ اب ان کے والد گرامی کا ایک نیا بیان سامنے آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ جب عمران خان نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو خواتین جیل کے اندر ہیں ان کے ساتھ جیل میں زیادتی ہوئی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیمیل پولیس آفیسرز وہاں پر چلے گئے تھے، میڈیا وہاں پر چلا گیا تھا، اور جا کر جب ان کے والد گرامی سے پوچھا تھا کہ ہاں جی بھائی ان کے لیڈر یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی عزت جیل میں لوٹی گئی ہے، اس وقت ان کے والد نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا عمران خان جو ہے وہ ایسی غلیظ حرکتیں کر رہا ہے، میری بیٹی تو جیل کے اندر بیٹھی ہے، میری بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی عمران خان اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کل کو میری بیٹی جیل سے چھوٹ کر آئے گی تو وہ اپنے سسرال میں جا کر کیا منہ دکھائے گی، سسرالیے کیا کہیں گے کہ یہ عزت لٹوا کے آئی ہے، یہ کہا تھا اس کے والد نے۔ لیکن اب ان کے والد کا پھر سے ایک نیا بیان آ گیا ہے، اور اس میں وہ پھر سے یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب جو کہ پولیس آفیسر تھے، وہ دھوتی پہن کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میری بیٹی کو جیل میں بلایا
اور بلا کر اس کے ساتھ نامناسب رویہ اور سلوک رکھا اور اسے کہا کہ جسے تم نانی کہتی ہو اس نانی نے کہا ہے کہ تمہارا ویڈیو بنا کے بھیجیں. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر گری ہوئی بات کی ہے ایک باپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں. اس کا صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ پہلے انہوں نے انکار کیا, پھر انہوں نے عمران خان کو برا کہا, اس کے بعد اب وہ اسی بیانیے پر آ گئے ہیں. یعنی کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو جیل میں دن گزار رہی ہے, بعد میں بیٹی کے باہر آنے کے بعد وہ اس کو کیش کروائیں گے, اور کیش کروانے کا یہی طریقہ ہوگا کہ یوتھیوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی باجی جو ہیں وہ عزت لٹوا کر آئی ہیں. وہاں پر دھوتی جو ہے وہ اللہ معافی دے کھول کے یا باندھ کے اندر بندے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ نانی کے حکم پر اس کے ویڈیوز بناتے تھے. میں کہتی ہوں اگر کوئی غیر بندہ یہ بات کرتا نا تو شاید میں یہ ویڈیو یہ بات بھی میں نہ کرتی. لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں جو شادی شدہ ہے, جس کے 15 سال کے بچے ہیں, وہ ایسا باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا بیان دے رہا ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں پہلے بھی سوچا کرتی تھی کہ یہ جو دھرنوں اور جلسوں میں جانے والی خواتین ہیں یہ کیا سوچ کے جاتی ہیں, مطلب ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا, وہ ان کو روکتا نہیں ہے, ٹوکتا نہیں ہے. لیکن اب ان کے والد گرامی کا بیان سننے کے بعد میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ کس طرح کے والدین ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, توبہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ان کو. میں اس سے مزید کچھ آگے نہیں کہنا چاہتی. بہرحال میں اگلی خبر کی طرف چلتی ہوں. اگلی خبر یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ عمران خان کے جو سالے ہیں, یعنی کہ ان کے بچوں کے جو ماموں ہیں زیک گولڈ سمتھ, وہ ایک یہودی ہیں. لیکن عمران خان ہمیشہ اس بات سے انکاری رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ جمائمہ اور ان کے گھر والے کرسچنز ہیں اور ان کو جان بوجھ کر یہودی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک مرتبہ الزام جب لگایا تھا اس بات کا کہ ان کا جو سسرال ہے وہ یہودی ہے, اور خاص طور پہ جو زیک گولڈ سمتھ ہیں جو کہ عمران خان کے سالے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو, تو اس وقت مریم نواز کو بھی جھوٹا قرار دیا تھا زیک گولڈ سمتھ نے. انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ بھی کیا تھا زیک گولڈ سمتھ نے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور مریم نواز نے جھوٹ بولا ہے. لیکن اس کے بعد اب دیکھیں زیک گولڈ سمتھ نے لنڈن میں ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا, اور وہ ریلی جو ہے اس کو ٹویٹ کیا انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر آ کر, آفیشیل ٹویٹر کے اوپر, اور وہاں پر آ کر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اور پورا لنڈن اور ان کا مجمع جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھی ہے. اور یہ عمران خان کا میں آپ کو زیک گولڈ سمتھ کا ساتھ میں آپ کو ٹویٹ بھی نظر آ رہا ہوگا, مجمع کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی, ویڈیو بھی نظر آ رہا ہوگا, اور ساتھ میں اب آپ کو عمران خان کا وہ ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جس میں عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ میں زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کرتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے. لیکن مخالفت میں تو صادق خان کو جانتا نہیں ہوں, لیکن میں زیک کو جانتا ہوں. زیک, میں ان تھوڑے سے لوگوں میں تھا جس نے زیک کو, ہم نے کہا تھا کہ اس کو پالیٹکس میں آنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک انوائرمنٹلسٹ تھا, یہ ماحولیات کا ایکسپرٹ تھا, اور یہ سارا وقت یہ کرتا تھا. تو میں کہتا ہوں پالیٹکس پہ آ کے تو اس کے لیے لڑ. یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں, کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم 8 ملکوں میں سے ہیں ٹاپ جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اگر یہ موسم گرم ہو گیا, اور یہاں گلیشیئرز پگھل جائیں گے, ریگستان بن سکتا ہے باہر, جس کے لیے ہم نے 1 ارب درخت کی سونامی, بلین ٹری سونامی شروع کی ہے کہ جتنے ہم درخت اگائیں گے تو یہ کم ہوگا. تو زیک اس کا ایک ایکسپرٹ ہے انوائرمنٹ. میں نے اسے کہا تھا سیاست میں اور اس کا ایک بھائی تھا, ہم دونوں نے زور لگایا تھا. تو میں اس کو اس لیے بیک کرتا ہوں, ایماندار ہے, سیدھا ہے, سچا ہے, انصاف کرنے والا ہے. اور اگر پاکستانیوں کو کوئی بھی ٹھیک طرح یعنی پاکستانیوں سے انصاف کرے گا وہ کرے گا, تو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کو میں نے جب ایک آدمی کو کہا کہ تم پالیٹکس میں, اور وہ آ جاتا ہے, تو میں کیوں نہیں اسے سپورٹ کروں گا. جی تو جناب یہ تھیں آج کی تمام خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, جو خوشخبری آپ کو بتائیے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور باقی جتنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.